बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी 7 बेटियां थीं और कोई इनसे शादी ही नहीं करता था। रोजाना बाहर एक फकीर आता और मुझे कहता, अपनी एक बेटी की शादी मुझसे कर दे, तेरी बाकी सब बेटियों के नसीब जाग जाएंगे। यूं मैंने दिल पर पत्थर रखकर अपनी सबसे छोटी वाली बेटी, जो कि गूंगी थी, उठाकर फकीर को दे दी। यूं कुछ टाइम बाद मैं मिलने गई अपनी छोटी बेटी से, तो हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां झोंपड़ी की बजाय एक कोठी नुमा महल था। जो ही मैंने अंदर कदम रखा तो पांव तले से जमीन निकल गई। जल्दी कर अलमीरा, जल्दी जल्दी हाथ चला, लड़के वाले बस आते ही होंगे। मैंने अपनी बड़ी बेटी को हिदायत की तो वो मजीद तेजी से काम करने लगी। सबीना, तूने अभी तक पर्दे नहीं लटकाए, जल्दी कर ले सुस्त लड़की। अब कि मैंने दूसरे नंबर वाली बेटी को लताड़ा। ओहो अम्मी, कर तो रही हूँ, मशीन तो नहीं हूँ मैं, इतना वक्त तो लगता ही है। वो तंग आकर बोली थी। हाँ बस जुबानें चलवा लो इनसे, हाथ चलाने से जान जाती है। मैं बड़बड़ाती बावर्ची खाने में दाखिल हुई। नजमा, दाग वाले कप अलग कर दे, वो मेहमानों के सामने ना जाने पाए। उन्हें हमारे माली हालात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी तीसरी बेटी को हिदायत की तो वो महज सर हिलाकर रह गई। अम्मा, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, हमारे घर में लड़कियों की कसीर तादाद देखकर ही हमारे हालात का अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। शक्ल अच्छी ना हो तो बंदा बात अच्छी कर ले। आसमा कब पीछे रहने वाली थी, तुमसे तो अच्छी ही है शक्ल मेरी, वो फौरन बोली। तो मैंने अपना माथा पीटा। ओफो, एक तो तुम लोग शुरू हो जाया करो, बस मौका चाहिए, जितनी जुबानें चलती है ना उतने हाथ चला लिया करो। मैंने गुस्से से सबको लताड़ा तो वो चुप हो गई, मगर मैं जानती थी कि अब वो एक दूसरे को आंखें दिखा रही थी, इशारे कर कर के बातें कर रही थी। मेरी घबराहट और बेचैनी और बढ़ती गई। मैं परेशानी में दोबारा बावर्ची खाने से बाहर निकल गई ताकि बाकी के मामलात का जायजा ले सकूं। मेरा नाम कोमल है, मैं एक सरकारी स्कूल में उस्तानी थी। मेरी शादी गैरों में हुई थी। शादी से पहले मैंने अपने शोहर को देखा नहीं था, सब कुछ अम्मा अब्बा ने ही तय किया था। मगर मेरे ससुराल वाले काफी खाते पीते लोग थे, उनके पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी। हाँ, दिल के जरूर छोटे थे। ज्यादा रुपया पैसा मेरी सास के हाथ में ही रहा करता और वो बड़ी कंजूसी के साथ हम लोगों पर खर्च किया करती। मेरे शोहर को वो महाना कुछ पैसे दे दिया करती जिसमें वो अपना खर्च कर लिया करते। मेरे शोहर कोई काम काज नहीं करते थे, बल्कि अपनी अम्मा के पैसों पर ही बैठ के ऐश किया करते। मेरी चूंकि शादी से पहले ही सरकारी नौकरी थी, लिहाजा मैंने शादी के बाद भी नौकरी जारी रखी। मैंने ना तो अपने शोहर से कभी पैसों का तकाजा किया और ना उन्होंने खुद से कभी मुझ पर 1 रुपया खर्च किया। मुझे वैसे भी उनके पैसों की जरूरत नहीं थी। उनका सलूक और रवैया मेरे साथ ठीक था, तो मुझे इससे बढ़कर क्या चाहिए था। उन दिनों में मायके वापस लौट जाने का तसव्वुर नहीं हुआ करता था। माँ बाप ने एक बार जिस खोंटे से बांध दिया, लड़कियां तमाम जिंदगी उसी खोंटे से बंधी रहती। दीगर बहन भाइयों का भी सोचना पड़ता था। मुझसे बड़ा एक भाई था, जबकि मेरी 3 छोटी बहनें थी। अगर मैं भी इस बात को झगड़ा या बुनियाद बनाकर वापस जाकर बैठ जाती तो बाकी बहनों की रुखसती कैसे होती। इसलिए मैंने सब्र और हौसले का दामन नहीं छोड़ा और अपनी कमाई से गुजारा करने लगे। मैं हामला हुई तो मेरी सास का रवैया कुछ तब्दील हो गया। उनको लगता था कि मेरे यहाँ पहले बेटे की पैदाइश होगी, जिस वजह से वो मुझे तवज्जो देने लगी। अब वो मेरे शोहर को भी ज्यादा पैसे दिया करती ताकि वो मुझ पर खर्च कर सके। उनके बदलते रवैये को देखकर जहाँ एक जानिब मैं खुश थी, वही दूसरी जानब परेशान भी थी, क्योंकि अगर बेटे की जगह बेटी हुई तो मेरी सास का रवैया फिर पहले की तरह हो जाएगा। मुझे बेटे या बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो अपनी पहली औलाद के लिए बहुत खुश थी, मगर मेरे ससुराल वालों ने बेटे की रट लगाकर मुझे परेशान कर रखा था। मैंने अपने शोहर के ख्यालात जानने की कोशिश की तो मुझे मायूसी हुई, क्योंकि वो भी बेटे की उम्मीद लगाए बैठे थे। मैं सबकी सोच पर हैरान थी। बेटा पैदा करना क्या इस कदर जरूरी था। मुझे उनकी बातों की समझ ना आती। मैं चुप होकर सबकी बातें सुनती रहती। लोग मुझे तरह तरह के मशवरे देते कि ये कर लो तो बेटा होगा, या वो कर लो तो बेटा हो जाएगा। मैंने भी हर एक के मशवरे पर दिलो जान से अमल किया। मैं भी यही चाहती थी कि वही हो जिससे मेरी सास और मेरे शोहर खुश हों। मेरी खुशी तो बहुत बाद में आती थी, मगर ऐसा ना हो सका। अल्लाह ने मुझे पहली औलाद बेटी अता की थी। मैं उसकी नेमत से बहुत खुश थी। मेरे माँ बाप और बहन भाई भी बहुत खुश थे। वो सब मिठाइयाँ और कपड़े लेकर बेटी को देखने आए तो मेरी सास ने उनको अच्छा खासा जलील करके रख दिया। बेटियों के पैदा होने पर वही खुशियां मनाते हैं जो बेटियों की कमाई खाते हैं। मेरी सास ने तंज का तीर चलाया तो मैंने हैरत से पहले अपनी सास को फिर अपने शोहर को देखा कि वही मेरी हमायत में कुछ बोलेंगे, मगर वो कुछ नहीं बोले। ये तो तय था कि बेटियों की कमाई सिर्फ माँ बाप ही नहीं खाते, बल्कि शादी के बाद शोहर और सास ससुर भी खाते हैं। मैं दिल में सोच कर रह गई कि कह ना सकी। मेरी बेटी के बाद मेरी सास का रवैया मेरे साथ मजीद बुरा होता गया। मेरे शोहर भी मुझसे दूर दूर रहते। वो बेटी पैदा करने का कसूरवार मुझे ही समझते थे, हालांकि मेरी इसमें क्या गलती थी।
میں نے تو دل سے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ بیٹا پیدا ہو جائے، مگر بیٹی قسمت میں لکھی تھی تو کوئی کیا کر سکتا تھا۔ میری ساس اور میرے شوہر یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ اصل مصیبت یہ تھی کہ اب میرے شوہر بھی میرے ساتھ نہیں کھڑے تھے۔ میں برداشت کرنے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی؟ میں اپنے آپ کو اپنی بیٹی میں مصروف رکھتی۔ اسکول سے آنے کے بعد سارا وقت اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے گزرتا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ میری ساس نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ وہ میری بیٹی پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کریں گی، مگر اس وقت میری ماں زندہ تھی۔ وہ آتے جاتے مجھے کچھ نہ کچھ پیسے پکڑا جاتی۔ پھر میری اپنی بھی کمائی تھی، میں نے اپنی بیٹی پر وہ سب خرچ کیا جو میں چاہتی تھی۔ میرے شوہر میں یہ خوبی تھی کہ وہ میری تنخواہ نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنا خرچہ اپنی ماں کے دیے ہوئے پیسوں سے کر لیتے۔ لیکن ان میں یہ خامی بھی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہ لاتے۔ اگر میں کچھ زبردستی کرواتی تو الگ بات تھی، میں نے ان سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ وقت گزرتا گیا اور جب میں دوسری بار حاملہ ہوئی تو سب کی امیدیں پھر سے جاگ اٹھی۔ اس دفعہ سب کو یقین تھا کہ بیٹا ہی ہوگا۔ دعاؤں میں اضافہ ہو گیا۔ میں خود بھی دل سے چاہتی تھی کہ اللہ مجھے بیٹے کی نعمت سے نواز دے تاکہ میرے شوہر کا رویہ تو ٹھیک ہو۔ ساس کے رویے کی مجھے زیادہ پرواہ نہیں تھی کیونکہ میں اپنی ذمہ داریوں میں مگن رہتی تھی۔ میں نے کبھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی اور نہ انہیں تکلیف دینے کی کوشش کی تھی، حالانکہ وہ اکثر اپنی باتوں سے مجھے زخمی کر دیتی۔ میری اماں نے مجھے برداشت کرنا سکھایا تھا، اس لیے میں ہمیشہ خاموشی سے سب سہتی رہی۔ اللہ نے مجھے دوسری دفعہ بھی بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ اس دفعہ بھی سب کی زبانوں پر عجیب و غریب باتیں تھی، مگر میں خاموشی سے سب سنتی رہی۔ مجھے اپنے رب سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ بیٹیاں خدا کی رحمت ہوتی ہیں۔ اگر اللہ مجھے اپنی رحمت سے نواز رہا تھا تو مجھے شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ شادی کے 10 سالوں میں میرے ہاں 7 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی۔ میرے شوہر کو ہر دفعہ یہ امید ہوتی کہ اللہ انہیں بیٹے سے نوازے گا۔ اسی امید میں انہوں نے بیٹیوں کی لائن لگا دی۔ میں نے کبھی خدا سے کوئی گلہ نہیں کیا، لیکن میں یہ ضرور چاہتی تھی کہ ہم بے تحاشا بچوں کی ذمہ داری نہ لیں۔ بیٹیوں کی تعلیم، پرورش اور ان کی شادی کی تیاری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جبکہ میں نوکری بھی کر رہی تھی، مگر میرے شوہر نہیں مان رہے تھے۔ جب تک بیٹا نہیں ہوگا ہم بس نہیں کریں گے۔ وہ نئی امید پر قائم رہتے، مگر ہر دفعہ بیٹی ہو جاتی۔ اللہ نے مجھے 7 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ لوگ حیرت سے منہ پھاڑ کر مجھے دیکھتے کہ 7 بیٹیوں کی ماں کون ہے۔ میں لوگوں کی حیرت پر حیران ہوتی۔ بیٹی تو خدا کی دین تھی۔ اب اگر خدا نے مجھے بیٹیوں سے نواز دیا تھا، اس میں قباحت کیا تھی؟ لوگ تو ایسے کانوں کو ہاتھ لگاتے جیسے انہوں نے ان کا خرچہ اٹھانا ہو۔ میں اپنی بیٹیوں کے لیے کافی تھی۔ میں ان کا خیال رکھتی اور ان کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کیا کرتی۔ ان کی خاطر میں نے کہیں آنا جانا بھی چھوڑ دیا کیونکہ ہر کوئی میری بیٹیوں کو لے کر باتیں کرتا اور مجھے ان باتوں سے بے حد تکلیف ہوتی تھی۔ لوگ ہمیشہ مشورے دیتے رہتے، مگر مجھے ان سب مشوروں کی ضرورت نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ اللہ نے مجھے بیٹیاں دی ہیں اور وہ میری ذمہ داری ہے۔ مجھے مکمل یقین تھا کہ رب ان کی شادیوں اور کفالت کا ذمہ دار ہے۔ میں ان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند تو تھی، مگر مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی گونگی تھی۔ وہ نہ سن سکتی تھی اور نہ بول سکتی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر بہت دکھ تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک اور نارمل ہو جائے تاکہ وہ بھی اپنی باقی بہنوں کی طرح نارمل زندگی گزار سکے۔ میں اکثر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا کہ اس کی تھراپی کرواؤ، دیکھ لیں ہو سکتا ہے کوئی فرق پڑ جائے۔ ویسے ڈاکٹر کو زیادہ امید نہیں تھی کہ وہ بول پائے گی یا سن سکے گی، مگر میں پھر بھی اس کی تھراپی کروانا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے سنا تو صاف منع کر دیا۔ کوئی ضرورت نہیں اپنی بیٹیوں پر پیسہ اور وقت برباد کرنے کی، آرام سے گھر میں بیٹھو۔ مجھے ان سے اسی جواب کی امید تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس کے لیے کوشش تو کروں۔ شفا دینا تو خدا کے ہاتھ میں ہے، ہم اپنی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اگر تھراپی سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے تو مجھے اس میں کوئی قباحت نہیں دکھائی دیتی۔ میں شوہر کے انکار کرنے کے باوجود اپنی بیٹی کو تھراپی کے لیے لے گئی۔ وہاں پر مجھے شمریز بھائی دکھائی دیے۔ وہ ہمارے گھر کے قریب کونے والے مکان میں رہا کرتے۔ وہ جب بھی مجھ سے ملتے بہت خلوص سے ملتے۔ وہ میرے بھائی کے خاص دوست تھے، لہٰذا شادی سے پہلے بھی مجھے جانتے تھے۔ وہ میرا بہنوں کی طرح خیال رکھتے۔ میں نے ان کو وہاں اپنی بیٹی کے متعلق بتایا تو پریشان ہو گئے۔ تم تھراپی جاری رکھنا، اللہ نے چاہا تو ضرور فرق پڑے گا۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا تو میں ان کو کہہ بیٹھی کہ میرے لیے روز روز آنا مشکل ہے، نذیر اس تھراپی کے حق میں نہیں۔ تم فکر نہ کرو، میری ایک جاننے والی ہے، اس سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ گھر آ کر تھراپی کر سکے۔ شمریز بھائی نے مجھے امید دلائی تو میں خوش ہو گئی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ مجھے باہر نہ جانا پڑے کیونکہ میرے لیے بہت مشکلات تھی۔ روز روز کا باہر جانا گھر والوں سے برداشت نہ ہونے پاتا۔ شمریز بھائی کی مدد سے میری بچی کی تھراپی گھر میں ہونا ممکن ہو پائی۔ خرچہ کچھ زیادہ لگ رہا تھا مگر مجھے پیسے کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنی ساری تنخواہ اپنی بیٹی پر لگا سکتی تھی۔ ایک روز شمریز بھائی اچانک ہمارے دروازے پر آ گئے۔ میری چھوٹی بیٹی کچھ بہتر ہو رہی تھی اور وہ اسی کے متعلق پوچھنے آئے تھے۔ میں انہیں بیٹی کے بارے میں بتا رہی تھی کہ اچانک میرے شوہر گھر آ گئے۔
انہوں نے دروازے پر کھڑے شمریز بھائی کو دیکھا اور ان کی نظریں شک و غصے سے بھر گئیں۔ انہوں نے مجھ پر گھورتی ہوئی ایک نظر ڈالی اور شمریز بھائی سے سلام دعا کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں حیران کھڑی رہ گئی۔ میں نے شمریز بھائی کو رخصت کیا اور دروازہ بند کر کے اندر آئی تو میرے شوہر مجھ پر برس پڑے۔ ان کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ اب تم اپنے عاشقوں کو گھر کے دروازے پر بلاؤ گی؟ ان کے الفاظ سن کر میں چپ ہو گئی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی کہ وہ مجھ پر ایسا سنگین الزام کیسے لگا سکتے ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شمریز بھائی تو صرف چھوٹی کی خیریت معلوم کرنے آئے تھے۔ کیوں، اسے کیا ہو گیا؟ مر رہی ہے کیا؟ اس کا کیا کام تمہارے دروازے پر؟ سارا محلہ جانتا ہے کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے اور اب دوسری بیوی تلاش کر رہا ہے۔ لگتا ہے کہ تمہیں بہت شوق چڑھا ہوا ہے اس کی دوسری بیوی بننے کا۔ ان کے الفاظ میرے دل کو چیر گئے۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ میرے کردار پر شک کریں گے اور مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگائیں گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سوچ سمجھ کر بات کریں۔ میرے کردار پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ میں بھی غصے سے بولی تھی، مگر میرا غصہ کہاں سے برداشت تھا۔ انہوں نے جھٹ آگے بڑھ کر مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے باہر برآمدے میں لے آئے تھے۔ تجھے پہلی بیٹی کی پیدائش پر ہی گھر سے نکال دینا چاہیے تھا تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ تو نے میرے لیے بیٹیوں کی لائن لگا دی اور آج تو خود عشق معاشقے چلا رہی ہے۔ اپنے عاشقوں کو اسکول میں ملنے بلایا کر، گھر تک لانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا لہجہ اور الفاظ مجھے زمین میں گاڑنے کے لیے کافی تھے۔ کل کو تیری بیٹیاں بھی یہی کریں گی، کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ کر میرے سر میں خاک ڈالیں گی۔ اس نے تماشا بنا دیا تھا۔ وہ بلند آواز میں مجھ پر الزام لگائے جا رہا تھا۔ میری ساس اور دیور دیورانی بھی تماشا دیکھنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ ابھی کے ابھی اپنی لڑکیوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، اس گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں۔ جا کر شمریز سے شادی کر لے اور پال لے انہیں۔ ان کی بات سن کر میں پتھر کی مورت بن گئی۔ وہ میرے تعلقات ایسے شخص کے ساتھ بنا رہے تھے جو مجھے بھائیوں کی طرح عزیز تھا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو عزت دی ہے، ہر حق ادا کیا ہے اور کبھی کسی اور کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ آپ میرے کردار پر شک کیسے کر سکتے ہیں؟ میں چلا اٹھی تھی، مگر میری فریاد کوئی سننے والا نہیں تھا۔ باقی سب گونگے بہرے بنے کھڑے تھے۔ میرے شوہر نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اور میری بیٹیاں اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ میں نے اپنی ساس کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھا کہ شاید وہ میرا ساتھ دیں گی، مگر وہ بھی منہ پھیر کر اندر چلی گئی۔ میرا واحد گناہ یہ تھا کہ میں نے بیٹیاں پیدا کی تھی۔ میرے شوہر کو تو بس مجھے گھر سے نکالنے کا بہانہ چاہیے تھا اور آج وہ بہانہ انہیں مل گیا تھا۔ میری عزت، میرا کردار اور میری قربانیاں، سب کچھ ان کے لیے بے معنی تھا۔ میں اپنے آنسوؤں کے ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں۔ میرے ساتھ میری معصوم بیٹیاں تھیں اور میں نے ان کے لیے جینا تھا، مگر یہ دنیا، یہ لوگ اور یہ معاشرہ سب میرے خلاف کھڑے تھے۔ مجھے اپنے شوہر کے رویے کا بے حد افسوس تھا۔ میرا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ اگر وہ مجھے ویسے ہی گھر سے جانے کا کہہ دیتا تو میں چپ چاپ اپنی بچیوں کو لے کر چل پڑتی، مگر وہ اس طرح مجھ پر الزام لگا کر مجھے ذلیل کر کے ایسے نہ نکالتا۔ میرے لیے مشکل مرحلہ شروع ہو چکا تھا، مگر میں نے ہمت قائم رکھی۔ میں اپنی بچیوں کو لے کر اس گھر سے چلی آئی تھی جس گھر میں عزت اور بھروسہ ہی نہیں تھا۔ اس گھر میں رہ کر کیا کرنا؟ وہاں پر مزید ذلیل ہونے سے بہتر تھا کہ میں محنت مشقت کر کے زندگی گزار لوں۔ میری نوکری تو پہلے ہی چل رہی تھی۔ یہ خدا کا بڑا شکر تھا کہ میں نے شام کو بچیوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی اور اپنے شوہر کے گھر سے کافی دور گھر کرائے پر لے لیا۔ گھر میرے اسکول سے قریب تھا، اس لیے مجھے آنے جانے میں آسانی تھی۔ میری بڑی بیٹی اس قابل ہو چکی تھی کہ اپنی باقی بہنوں کو میرے پیچھے سے سنبھال لے۔ ویسے بھی میری بچیاں بے حد سمجھدار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بنا باپ کی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میرے شوہر نے پہلے کون سا کبھی میرا ساتھ دیا تھا؟ جب میں اس کے ساتھ تھی تب بھی وہ میرے ساتھ نہیں تھا، اور اب جب کہ وہ مجھے چھوڑ چکا تھا مجھے اس سے کوئی امید نہیں تھی۔ میں نے جیسے وقت گزارا تھا میں ہی جانتی تھی۔ اکیلے اپنی بچیوں کو پالنا میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ میری بچیاں میرا سہارا تھی۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے تھے، بھائی کا بھی کوئی آسرا نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے بیوی بچوں میں مصروف تھے۔ ویسے بھی مجھ سمیت 7 بیٹیوں کی ذمہ داری کون اپنے سر لیتا؟ میں ہمیشہ یہی دعا مانگتی کہ خدا مجھے اتنی عمر دے دے کہ میں اپنی بیٹیوں کو ان کے گھر کا کر سکوں، کیونکہ میری موت کے بعد تو میری بیٹیاں بالکل ہی رل جاتی۔ ایک روز میں اسکول سے واپس آئی تھی کہ گھر کے باہر کھڑے شمریز بھائی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے ان کو اپنے دروازے پر دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میرے شوہر کے سنگین الفاظ میرے دماغ میں گونجنے لگے تھے۔ میں اس کا کہا ایک لفظ نہ بھول سکتی تھی۔ میں معذرت کرنے آیا ہوں، بڑی مشکلوں سے یہاں کا پتہ ملا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری وجہ سے تمہارا گھر ٹوٹ جائے گا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی تمہارے دروازے تک نہ جاتا۔ وہ شرمندہ لہجے میں بولے، کوئی بات نہیں، اس کو تو بس کوئی بہانہ چاہیے تھا اور اس نے آپ کو بہانہ بنایا۔ آپ فکر مت کریں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ میں ان سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے شوہر کے لگائے الزام میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تم تنہا ہو
اور بچیوں کا ساتھ ہے۔ میں تمہیں ایسے حالات میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا، جبکہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ وہ دھیرے سے بولے تو میں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ آپ سے مدد طلب کروں۔ اس سب میں آپ کا بھلا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو الزام مت دیں۔ میرے نصیب میں جو لکھا تھا وہی میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں اس قابل ہوں کہ اپنی بچیوں کو سنبھال سکوں۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتی کہ لوگوں کی باتیں سچ ثابت ہوں اور انہیں مجھ پر مزید الزام لگانے کا موقع ملے۔ میں نے ان سے صاف اور دو ٹوک بات کی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن پھر بھی شمریز بھائی پلیز، آپ کی یہی مہربانی ہوگی کہ آپ مجھے اور میری بچیوں کو اکیلا چھوڑ دیں۔ اس سے زیادہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ میں ان سے سختی سے پیش نہیں آنا چاہتی تھی، مگر میں کیا کرتی؟ میں کسی کو بھی موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ میرے بارے میں غلط بات کرے۔ ویسے بھی موجودہ صورتحال مزید نازک تھی۔ میں اس محلے میں نہیں آئی تھی، ایسے میں کسی اجنبی کا میرے گھر آنا کسی کو بھی غلط فہمی میں مبتلا کر سکتا تھا۔ مجھ پر پہلے ہی جو الزام لگ چکا تھا، اس کے بعد میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہتی تھی۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میری یا میری بچیوں کی عزت پر کوئی آنچ آئے۔ میں تمہاری بات سمجھ سکتا ہوں۔ وہ مایوسی کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ جیسے تیسے وقت گزار لیا، ہر پل اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا۔ میری آمدنی اتنی تھی کہ گھر کا خرچ نکل آتا، اور میری بچیاں بھی میری طرح سمجھدار تھیں۔ انہوں نے کبھی مجھ سے بے جا فرمائش نہیں کی اور نہ ہی کسی بات پر ضد لگائی۔ بڑی بہن جب کچھ سمجھا دیتی تو باقی سب بچیاں فوراً مان جاتی۔ جب وہ کچھ بڑی ہوئیں تو گھر کے کاموں میں بھی میرا ہاتھ بٹانے لگی۔ میں انہیں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی اور دل میں فخر محسوس کرتی کہ میرے نصیب میں ایسی سمجھدار اور فرما بردار بچیاں لکھی گئیں۔ مجھے حیرت ہوتی کہ لوگ ایسی بیٹیوں کو کیوں ٹکرا دیتے ہیں۔ وہ ہر لمحہ میرا خیال رکھتی، میری تھکن کو محسوس کر لیتی۔ جب کبھی میں تھک کر بیٹھ جاتی تو کوئی میرا سر دبانے آ جاتی تو کوئی میرے پاؤں دبانے۔ میرا گھر ہمیشہ ہنسی خوشی سے بھرا رہتا۔ کبھی سب آپس میں ہنسنے کھلکھلاتی تو کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کرنے لگتی۔ ان کے غصے کو دیکھ کر میں ڈانٹ دیتی تو وہ فوراً شرمندہ ہو جاتی اور کچھ ہی دیر میں دوبارہ ہنسنے لگتی۔ میری دنیا صرف میری بچیوں کے گرد گھومتی تھی اور میں روزانہ اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے ان جیسی رحمتیں عطا کی۔ جب میری بچیاں کچھ بڑی ہوئیں، مجھے ان کی شادیوں کی فکر ہوئی۔ چونکہ مجھے اپنی 7 بیٹیوں کو بیانا تھا، اس لیے میں چاہتی تھی کہ ان کے رشتے جلد از جلد طے ہو جائیں، مگر میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میرے شوہر کے گھر سے نکالنے کے بعد میں نے سسرال والوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ میکے میں میرے ایک بڑے بھائی تھے اور باقی تینوں بہنوں کے بچے میری بچیوں سے چھوٹے تھے، اس لیے خاندان میں کوئی رشتہ ملنا ناممکن تھا۔ غیروں میں رشتہ ڈھونڈنے کا خیال آتا تو میرا دل خوف سے بھر جاتا۔ میں خود میں تو غیروں میں بیاہ کر گئی تھی اور وہاں جو میرے ساتھ ہوا وہ کبھی نہیں بھول سکتی، لیکن بیٹیوں کو تو رخصت کرنا ہی تھا۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے میں نے اپنی بچیوں کے لیے رشتوں کی تلاش شروع کر دی۔ میں نے رشتے کروانے والی خواتین سے بھی رابطہ کیا اور اپنے اسکول کی استانیوں کو بھی کہہ رکھا تھا کہ وہ میری بچیوں کے لیے کوئی مناسب اور اچھا رشتہ تلاش کریں، لیکن جو لوگ بھی رشتہ دیکھنے آتے وہ میرے گھر کا جائزہ لینا شروع کر دیتے۔ میں نے بچیوں کو تعلیم دلائی تھی، ان کی تربیت کا بھی خاص خیال رکھا تھا، کھانے پینے میں بھی کوئی کمی نہیں ہونے دی، لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ گھر کی حالت بہتر کر سکوں۔ یہ کرائے کا گھر تھا اور اب تک میں اتنے پیسے بھی جمع نہیں کر سکی کہ اپنا گھر خرید دیتی۔ میری کوشش تھی کہ ریٹائرمنٹ سے ملنے والے پیسوں سے اپنی بچیوں کو رخصت کر دوں گی۔ میرا کیا تھا، میرا گزارا تو جیسے تیسے چل ہی جاتا، لیکن جو لوگ آتے وہ فوراً اندازہ لگا لیتے کہ میرے پاس نہ جہیز کے نام پر دینے دلانے کے لیے کچھ تھا، نہ وراثت میں دینے کے لیے کوئی جائیداد۔ میری بیٹیوں کے لیے رشتے کرنے والے لوگ یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتے کہ میرے پاس 7 بیٹیوں کی ذمہ داری ہے، ایسے میں کوئی بھی ان سے رشتہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن میں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئی۔ میں دن رات اپنے رب کے آگے سجدے میں گر کر دعا کرتی کہ اللہ ہی میری مشکل آسان فرما دے، میری بچیوں کے نصیب کھول دے اور ان کے لیے نیک اور صالحہ رشتے عطا کر دے۔ عصر کی نماز کے بعد دروازے پر ہوتی دستک کی آواز سن کر میں فوراً دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ خدا خیر کرے، اس وقت کون آ سکتا ہے؟ سامنے کھڑے فقیر کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ کوئی نوجوان فقیر تھا جو گلے میں بے شمار تسبیح ڈالے عجیب و غریب حلیے میں کھڑا تھا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا تھا مگر کوئی صدا نہ لگائی تھی، نہ جانے وہ بھیک مانگنے آیا تھا کہ چندہ، میں سمجھ نہ سکی۔ میں اس کے بولنے کی انتظار میں تھی، جبکہ وہ چپ کھڑا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا تو میں خود ہی واپس پلٹ آئی اور اپنے پرس سے 10 کا نوٹ نکال کر اسے دینے چل دی۔ پیسے نہیں چاہیے۔ میں نے پیسے اس کی طرف بڑھائے تو وہ فوراً پیچھے ہٹا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ پھر کیا چاہیے؟ میں نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا۔ نہ جانے وہ کون تھا جو اتنے اندھیرے میں میری چوکھٹ پر آ کھڑا ہوا تھا۔ میں بچیوں کے ساتھ رہا کرتی تھی، گھر میں کوئی مرد موجود نہیں تھا، لہٰذا میں جلد ہی گھر آ جایا کرتی۔ بچیوں کی حفاظت کا خیال مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ میں نے سنا ہے تمہیں اپنی بچیوں کے لیے رشتوں کی تلاش ہے، اپنی ایک بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، باقیوں کے بھی نصیب جاگ جائیں گے۔
وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے دعا دینے کے انداز سے بولا تھا۔ میری حیرت اور الجھن میں مزید اضافہ ہوا۔ میں اسے سمجھ نہ پا رہی تھی۔ وہ منہ اٹھائے مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا تھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ یوں منہ اٹھا کر بیٹیوں کے رشتے مانگے جاتے ہیں؟ میں نے غصے میں کہا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ قسمت سنور جائے گی، دن بدل جائیں گے، ایک دفعہ مجھ پر اعتبار تو کر کے دیکھو۔ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ ابھی سارے محلے کو اکٹھا کر لوں گی۔ میں نے اسے دھمکی لگائی تو وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ میں دروازہ بند کر کے اندر چلی آئی، مگر میرا دل پریشان تھا۔ میں اسکول جاتی تو بچیاں پیچھے اکیلی ہی ہوتی۔ سب سے چھوٹی 2 بیٹیاں کالج جایا کرتی، باقی سب گھر میں موجود ہوتی۔ اب یہ فقیر نہ جانے کیا نئی مصیبت بن کر نازل ہوا تھا۔ اگر وہ میری غیر موجودگی میں گھر چلا آیا یا بچیوں کو ڈرانے کی کوشش کی تو یہی سوچ مجھے کھائے جا رہی تھی۔ میں نے بچیوں کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ کوئی بھی دروازے پر آئے تو دروازہ بالکل نہیں کھولنا، مگر وہ فقیر کبھی بھی میری غیر موجودگی میں نہیں آتا۔ اس کے آنے کا ایک ہی وقت مقرر تھا۔ عصر کی نماز کے فوراً بعد وہ چلا آتا اور مجھ سے روزانہ ایک ہی تقاضا کرتا کہ اپنی کسی ایک بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ میں نے اسے ڈرا دھمکا کر دیکھا تھا، اس سے جاننے کی کوشش کی تھی کہ آخر وہ تھا کون، مگر مجھے ابھی تک ایسا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں اپنی بچیوں کے لیے جن رشتوں کی تلاش میں تھی ان کا دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا، اور وہ فقیر جو اتنے جوش و خروش سے میری بیٹی کا ہاتھ تھامنا چاہتا تھا، میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ کیوں نہ میں اس فقیر سے اپنی بچی کی شادی کر دوں، ہو سکتا ہے وہ اچھا انسان ثابت ہو۔ میں الگ ہی سوچ میں تھی۔ اس نے کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، شکل و صورت کا بھی اچھا تھا، عمر بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اچھے رشتوں کی تلاش میں کب تک بیٹیوں کو یوں ہی لے کر بیٹھی رہتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی گونگی بیٹی زہرا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گی۔ یہاں تو اچھی بلی خوبصورت لڑکیوں کے رشتے نہیں مل رہے تھے، تو ایک گونگی کو کون اپنی بہو کے طور پر قبول کرتا؟ یہی سوچ کر میں نے زہرا کا ہاتھ اس فقیر کے ہاتھ میں دینے کا ارادہ کیا۔ اگلے روز وہ جیسے ہی آیا میں نے اس کو اندر آنے کا کہا۔ وہ کچھ حیران تھا۔ میں نے زہرا کو لے جا کر اس کے سامنے بٹھا دیا۔ یہ میری بیٹی گونگی بہری ہے۔ میں نے بچپن میں اس کی تھیراپی کروائی تھی تو اس کو کافی فرق پڑا تھا۔ یہ اپنی بات سمجھانے کے قابل ہو گئی تھی، مگر مجھے تھیراپی بیچ میں ہی چھوڑنی پڑی۔ اب یہ منہ سے صرف آوازیں نکالتی ہے مگر لفظ نہیں بنا پاتی۔ میں نے تفصیل سے اپنی بیٹی کے بارے میں بتا دیا تاکہ کل کو اسے کوئی شکایت نہ ہو۔ کیا تم اس سے شادی کے لیے تیار ہو؟ میں نے سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ وہ زمین پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر زہرا پر نہیں ڈالی تھی۔ میرا نہیں خیال تھا کہ وہ میری گونگی بیٹی سے شادی کے لیے مانتا۔ مجھے منظور ہے، وہ بولا تو میں چونک گئی۔ اس نے میری بیٹی سے شادی کی حامی بھر لی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں گواہوں اور نکاح خواہوں کے ساتھ کل ہی حاضر ہو جاؤں گا، وہ دھیرے سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں عجیب کشمکش کا شکار تھی، نہ جانے مجھے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں۔ میری بیٹیاں میری بہت لاڈلی تھی۔ میں نے اکیلے ہی ان کو بڑی محبت سے پالا تھا۔ سب سے زیادہ پیار تو مجھے زہرا سے ہی تھا، کیونکہ وہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ میں اس کے کہے بنا ہی اس کی ہر بات سمجھ آیا کرتی۔ وہ نوجوان فقیر مجھے شریف خاندان سے معلوم ہوتا تھا۔ اس کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ میری زہرا کے ساتھ کچھ غلط کرے گا۔ اسی اعتماد اور بھروسے کے تحت میں نے اس کو اپنی بیٹی دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اگلے روز مقررہ وقت پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ چند گواہ بھی تھے اور نکاح خواہ بھی ساتھ لایا تھا۔ میں نے زہرا کو تیار کر کے بٹھا دیا تھا۔ میری تمام بیٹیاں حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اماں، یہ اب زہرا کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ آپ اسے ایک فقیر کے ساتھ رخصت کر رہی ہیں؟ میری بڑی بیٹی بولے بنا نہ رہ سکی۔ میں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ تمہیں نہیں پتا کہ آج کل اچھے رشتے کتنے مشکل سے ملتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم سب کی زندگی اسی طرح کی رہے۔ یہ فیصلہ ضروری تھا۔ ویسے بھی ایک بیٹی رخصت ہو رہی ہے، باقی تو میرے ساتھ ہی ہیں۔ تم سب کے لیے بہترین رشتے ڈھونڈوں گی، تم فکر نہ کرو۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں نے کس طرح مشکلات کے باوجود سب کی پرورش کی ہے۔ اکیلے اتنی بیٹیوں کو پالنا آسان نہیں تھا، لیکن انہیں اچھے گھروں میں رخصت کرنا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ میری خواہش تھی کہ میری بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش رہیں۔ یہ میری پہلی اور آخری خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کو اچھے گھروں میں دیکھوں، جہاں وہ عزت اور خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اب تک نہ جانے کتنے لوگ میری بیٹیوں کو دیکھنے آئے، مگر انکار کر کے چلے جاتے۔ کسی نے بھی سیدھے منہ نہ میری بیٹیوں کی خوبصورتی کی تعریف کی اور نہ ان کی اعلیٰ تربیت کو سراہا۔ ان کی نظریں صرف ایک ہی چیز پر جمی رہیں، پیسہ، اور وہ میرے پاس نہیں تھا۔ اچھے جہیز اور میک اپ سے سجی ہوئی لڑکیاں ہی ان کے بیٹوں کے لیے قابل قبول تھی۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں تھا کہ لڑکیوں کی اخلاقیات کتنی بہترین ہیں، ان کے دل کتنے صاف ہیں، یا وہ کتنی محنتی اور سمجھدار ہیں۔ یہ سوچ کر میرا دل بھاری ہو جاتا تھا کہ دنیا نے انسانیت کو کس حد تک دولت کے ترازو میں تولنا شروع کر دیا ہے۔ مجھے احساس تھا کہ اپنی بیٹیوں کی پرورش میں نے کبھی کوئی کمی نہیں رکھی، مگر ان کے نصیب کو بدلنے کی طاقت میرے ہاتھ میں نہیں تھی۔ مجھے زہرا کی نکاح کے وقت ہی معلوم ہوا کہ اس فقیر کا نام سرمد تھا۔
جب وہ زہرا کو لے جانے لگا تو میرا دل جیسے بوجھل ہو گیا. میں نے اسے روک لیا. تم مجھے اپنے گھر کا پتہ تو دے کر جاؤ. میں زہرا سے ملنے آؤں گی اور وعدہ کرو کہ تم اس کا بہت خیال رکھو گے اور اسے مجھ سے ملوانے کے لیے لے کر آیا کرو گے. میں نے منت بھرے انداز میں کہا تو اس نے نظریں چرا لی. آپ فکر کیوں کر رہی ہیں؟ بس سمجھے آپ کے حالات بہتر ہونے والے ہیں. وہ تسلی دیتا ہوا زہرا کو لے کر چل پڑا. جاتے جاتے اس نے میرے ہاتھ میں ایک پرچہ تھما دیا جس پر اس کے گھر کا پتہ لکھا تھا. میں نے وہ پتہ سنبھال کر اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھ لیا. میری آنکھیں نم تھی. میری جان سے پیاری بیٹی مجھ سے رخصت ہو رہی تھی. میں نے اپنی بیٹیوں کی ایسی شادی کا کبھی نہیں خواب دیکھا تھا مگر میں بے بس تھی. دل کو تسلی تھی کہ چلو کم از کم اسے ایک نوجوان کا ساتھ تو نصیب ہوا چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ تھا. میرے لیے دولت کی اہمیت کبھی نہیں رہی تھی لیکن اخلاق اور انسانیت ہمیشہ اول رہی. اپنے سسرال میں جو بظاہر بہت امیر تھے میں نے جو ذلت اور برے رویے دیکھے تھے اس کے بعد میرے دل میں امیر لوگوں کی عزت ختم ہو گئی تھی. شاید دولت انسان کے دل پر مہر لگا دیتی ہے اور ان کے پاس دوسروں کے لیے ہمدردی باقی نہیں رہتی. اسی لیے میری خواہش تھی کہ میری بیٹیوں کو چاہے امیر شوہر نہ ملے مگر وہ انسانیت اور اخلاق والے ہوں. زہرا کی رخصتی کے وقت میرا دل یہی دعا کر رہا تھا کہ سرمد اچھا انسان ثابت ہو, خیال رکھنے والا, نرم دل اور محبت کرنے والا. زہرا کے گھر سے چلے جانے کے بعد ہم سبھی بہت اداس تھے. اس کی بہنیں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی تھی اور ہم سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے. کسی کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھنے کی ہمت ہم میں نہیں تھی مگر اس کی خاموش موجودگی بھی گھر میں رونق کی وجہ تھی. جب سے وہ رخصت ہوئی تھی گھر میں عجیب سا سناٹا چھا گیا. اس کے نہ ہونے سے گھر کی خوشیوں میں جو کمی آئی تھی وہ ہم سب محسوس کر رہے تھے. میرا دل بار بار سوچ کر بوجھل ہو رہا تھا کہ شاید میں نے زہرا کے ساتھ جلد بازی میں فیصلہ کیا. نہ جانے میرا فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں. زہرا کے بنا دل کو سکون نہیں مل رہا تھا مگر میں جانتی تھی کہ اتنی جلدی اس سے ملنے جانا مناسب نہیں ہوگا. میں نے دل ہی دل میں زہرا کے لیے دعا کی تھی کہ خدا اس کی حفاظت کرے اور اسے خوش رکھے. اماں کیا ہم زہرا سے ملنے چلیں؟ میری بیٹیوں نے اگلے دن ہی کہنا شروع کر دیا تو میں نے فوراً انکار کیا. ابھی نہیں, یہ بہت جلدی ہوگی. کچھ دنوں بعد میں خود جا کر حالات دیکھوں گی. اگر سب کچھ ٹھیک ہوا تو پھر تم سب کو زہرا سے ملوانے کے لیے لے جاؤں گی. میں زہرا کے بارے میں سوچتی تو بے اختیار مسکرا دیتی. میرا دل یہ امید باندھے ہوئے تھا کہ وہ اپنے نئے گھر میں خوش ہو. جب میں اسے اپنے خیالوں میں ہنستا مسکراتا تصور کرتی تو میری تمام پریشانیاں اور فکریں کچھ دیر کے لیے ختم ہو جاتی. بس خدا سے یہی دعا تھی کہ زہرا کی زندگی میں سکون اور خوشیاں ہمیشہ قائم رہے. میرا دل بے حد بے چین تھا. زہرا کی شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس سے ملوں, اس کی خیریت معلوم کروں کہ وہ اپنے نئے گھر میں ٹھیک ٹھاک تھی. کیا سرمد اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا تھا؟ میں اس کی ماں تھی اور یہ جاننا میرا پہلا حق تھا. بیٹی کو رخصت کرنے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ میں اس کے تمام حقوق سے محروم ہو گئی تھی. یہی سوچتے ہوئے میں نے زہرا کے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور وہ پتہ نکالا جو میں نے بہت سنبھال کر رکھا تھا. پتہ جلد ہی مل گیا. موجودہ پتے پر پہنچ کر میں ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھی تھی. سامنے میدان میں کئی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھی. یقیناً ان میں سے کوئی ایک جھونپڑی ہی اس فقیر کی تھی. ایک جھونپڑی کے قریب پہنچ کر میں نے ایک عورت سے کہا, مجھے سرمد نامی فقیر سے ملنا ہے. اس عورت نے حیرت سے میری جانب دیکھا اور جھونپڑی کے پیچھے بنے ایک بڑے سے گھر کی طرف اشارہ کر دیا. میں حیران تھی کہ فقیر اور یہ شاندار گھر وہ وہاں کیا کر رہا تھا. شاید اس نے یہاں ملازمت اختیار کر لی ہو. یہ کوئی عام گھر نہیں تھا بلکہ محل نما کوٹھی تھی. گھر کی خوبصورتی اور وسعت نے مجھے حیران کر دیا. میرا دل گھبرا رہا تھا. دماغ سوالات سے بھر گیا تھا. یہ سب کیا ہے؟ میں بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو مجھے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا. میں بڑی سی راہداری سے گزر کر آگے بڑھنے لگی. جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی. گھر باہر سے جتنا خوبصورت تھا اندر سے اتنا ہی شاندار اور اعلیٰ تھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سرمد مجھے کہاں ملے گا. سامنے کے دروازے سے اندر کا کچھ منظر واضح تھا. وہاں کچھ لوگ موجود تھے. میں دروازے کے قریب پہنچی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. سرمد بڑی شان سے صوفے پر پاؤں پسارے بیٹھا تھا. وہ بڑے شاندار حلیے میں قیمتی لباس پہنے ہوا تھا. اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ ایک فقیر ہے مگر میں اسے ایک لمحے میں پہچان گئی تھی کیونکہ میں نے اپنی بیٹی دیتے ہوئے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا. تو کیا وہ بیس بدل کر مجھ سے ملنے آیا تھا؟ کیا اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور میری زہرا کو مجھ سے چھین کر نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ میں حیران پریشان خاموش کھڑی تھی. نہ مجھ میں آگے بڑھنے کی ہمت تھی نہ پیچھے ہٹنے کی. تبھی اس نوجوان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چونک گیا. اگلے ہی پل وہ اٹھ کر میری طرف آیا. آپ یہاں کیسے؟ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا. میری زہرا کہاں ہے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا پسند نہ کیا اور کانپتی آواز میں اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا. مجھے لگ رہا تھا کہ اس نے میری زہرا کو بیچ دیا اور اس کا یہی دندہ ہوگا. تبھی تو اتنے شاندار گھر میں قیمتی لباس پہن کر بیٹھا تھا. آپ اندر تو آئیں. وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گیا.
میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا، نہ جانے مجھے اپنی بیٹی کے متعلق کیا خبر ملنے والی تھی۔ اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ بیٹھے تو صحیح، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ وہ گویا ہوا تو میرا دل بے چین ہو گیا۔ اب وہ مجھے کوئی نئی کہانی سنانے والا تھا۔ میری زہرا کہاں ہے؟ اب کی بار میں نے چیخ کر پوچھا تو وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، زہرا ادھر ہی ہے میرے ساتھ۔ زہرا دیکھو کون ملنے آیا ہے، وہ کچھ بلند آواز میں بولا تو زہرا فوراً ہی چلی آئی۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر آگے آ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ خوبصورت لباس پہنے سجی سنوری زہرا بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ یہ وہی زہرا تھی۔ وہ تو چند دنوں میں ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ اس کا اجلا اجلا روپ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ میں نے ہمیشہ اس کی خوشیوں کے لیے دعا کی تھی اور اپنے تصور میں اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ ہی دیکھا تھا، مگر پھر بھی مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس قدر خوش و خرم ہوگی۔ اس فقیر کی کایا کیسے یوں پلٹ گئی تھی؟ تم خوش تو ہو؟ حالانکہ مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، زہرا کو دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خوش تھی۔ پھر بھی وہ مجھ سے جدا ہوئی تو میں نے فوراً اسے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر تم اور یہ سب اب کی بار؟ میں نے سرمد سے پوچھا۔ وہی میری حیرت کم کر سکتا تھا۔ آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا تو میں بھی مسکرا دی۔ تم کون ہو بیٹا؟ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے غور سے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی تھی۔ میرا نام سرمد ہی ہے، میں وقار مصطفیٰ یعنی آپ کے دیور کا بیٹا ہوں۔ وہ دھیرے سے بولا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم وقار کے بیٹے ہو؟ میں نے حیرت اور صدمے کے ساتھ کہا۔ جی تائی اماں، زہرا کو میں سب کچھ بتا چکا ہوں، آپ پلیز برا مت مانیے گا۔ میں اپنے بڑوں کے رویے کی آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا تو میرا دل پگھل گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ بھلا تمہارا اس میں کیا قصور؟ تم اس وقت بہت چھوٹے تھے، میں نے صدمے سے کہا تھا۔ میرے دل میں وہ سارے الزامات دوبارہ ابھر آئے جو مجھ پر لگائے گئے تھے۔ اپنے شوہر کے کہے گئے ایک ایک لفظ کی آواز اب بھی میرے کانوں میں گونجتی تھی۔ میں کیسے بھول سکتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا؟ اس نے میری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ تائی اماں، میں بھی اس وقت وہی موجود تھا جب آپ کو تایا جی نے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ میں چھوٹا تھا، کچھ کر نہیں سکا، مگر میں ہمیشہ آپ کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی بہنوں اور آپیوں کے سر کا سایہ بننا چاہتا تھا۔ میں نے اماں ابا سے بھی کہا تھا کہ وہ آپ کے حق میں بول لے، مگر انہوں نے مجھے ہی ڈانٹ دیا کہ دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ سرمد کی آواز میں شرمندگی اور پچھتاوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تایا جی اور دادی نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا۔ میرے ماں باپ بے قصور نہیں تھے، انہیں آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، مگر کسی نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ میں جانتا تھا کہ آپ حق پر تھی اور آپ نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا۔ میری پوری زندگی اسی کشمکش میں گزری۔ میں اپنی بہنوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، آپیوں نے مجھے ہمیشہ بھائیوں والا پیار دیا تھا، اس لیے میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ میں ان سے دوبارہ ملوں، ان کے قریب رہوں، مگر کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ وقت بدل گیا اور ہمارے حالات بھی۔ سرمد کی باتوں نے میرے دل میں دبے زخم پھر سے ہرے کر دیے تھے۔ سرمد کی باتیں سن کر میرے دل میں ایک طوفان سا برپا ہو گیا۔ ماضی کے زخموں نے دوبارہ سر اٹھا لیا تھا۔ تایا جی نے دوسری شادی کر لی تھی، مگر دوسری بیوی نے انہیں دھوکہ دے دیا اور پیسے لے کر چلی گئی۔ تب انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا۔ جب انہیں اکیلے زندگی گزارنی پڑی تو ان کے سارے غرور اور انا کا خاتمہ ہو گیا۔ اب وہ بستر پر ہیں، فالج کے مریض ہیں اور ہر پل آپ کو اور بچیوں کو یاد کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں معاف کر دے، مگر ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے آئے۔ سرمد، تمہیں نہیں پتا کہ ان کے ظلم اور الزامات نے میری زندگی کو کتنا مشکل بنا دیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک ایک دن کتنی مشکل اور ذلت میں گزارا۔ ان کے کہے گئے لفظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ تائی جان، میں سب جانتا ہوں، اس لیے میں نے دل میں ٹھان لیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ مجھے یہ طریقہ اپنانا پڑا کیونکہ آپ شاید اماں ابا کو کبھی رشتہ نہ دیتی۔ میں زہرا کو بچپن سے ہی چاہتا تھا کیونکہ وہ مجھے سب سے الگ اور خاص لگتی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی رہتی اور مجھے وہ منظر سب سے زیادہ پیارا لگتا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میرا طریقہ کارگر ثابت ہوگا، کہ آپ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا پسند کریں گی، مگر آپ مان گئی۔ میں اسے خدا کے معجزے سے کم نہیں سمجھتا، اور جب آپ نے زہرا کا نام میرے سامنے لیا تو میں حیران رہ گیا کیونکہ میں زہرا سے ہی شادی کا خواہش مند تھا۔ معاف کرنا آسان نہیں ہے، ان کا ظلم بھولنا میرے لیے ممکن نہیں۔ میں نے خود کلامی کے انداز سے کہا، تائی ماں، میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل پر گہرے زخم ہیں، مگر ان کی حالت دیکھ کر شاید آپ کا دل نرم پڑ جائے۔ وہ اس وقت صرف آپ کی معافی کے طلبگار ہیں۔ میرے دل و دماغ میں کشمکش جاری تھی، ماضی کی تلخ یادیں تھی جو مجھے معاف کرنے سے روک رہی تھی، اور دوسری جانب وہ حقیقت تھی کہ قدرت نے اپنا انصاف کر دیا تھا۔ میرے شوہر، جنہوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، آج خود بے بس ہو چکے تھے۔ وہ میرے شوہر تھے، میں نے ان سے کبھی طلاق نہیں مانگی تھی اور نہ ہی انہوں نے مجھے طلاق دی تھی۔ میرا ان کا رشتہ اب بھی قائم تھا۔ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو ان کے لیے نرم ہی پایا۔ ان کی ایسی حالت کا سن کر میرا دل خود بخود نرم پڑ گیا تھا۔
کاش وہ ایک بار میرے پاس آ کر معافی مانگ لیتے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے اور مجھے یہ بتا دیتے کہ انہیں یقین ہو چکا ہے کہ میں بے گناہ تھی، وہ تہمت جو مجھ پر لگائی گئی غلط تھی۔ اگر وہ یہ سب کہہ دیتے تو میرے دل کو کس قدر سکون مل جاتا۔ میں تو ساری زندگی یہی سمجھتی رہی کہ ان کے دل میں ابھی بھی وہی شک موجود ہے اور وہ مجھے بد کردار سمجھتے ہیں۔ اگر وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتے تو میں نے کیوں نہ معاف کرتی؟ میں اپنی بچیوں کی خاطر اپنے شوہر کو ضرور معاف کر دیتی۔ میں جانتی تھی کہ میری بیٹیوں نے باپ کے بنا کتنی مشکل زندگی گزاری تھی، مگر افسوس، اتنے سال گزرنے کے بعد جب وہ بے بسی کی زندگی کو پہنچے تب انہیں اپنی معافی اور اپنی بیوی اور بچیوں کی یاد ستانے لگی۔ سرمد کے ماں باپ بھی اپنی غلطی پہچان گئے تھے۔ وہ سرمد کی شادی سے خوش تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اپنی زہرا کے لیے انہیں معاف کر دیا۔ ویسے بھی اصل قصوروار تو بچیوں کا باپ تھا۔ میں اپنے شوہر کے سامنے گئی تو ان کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ غرور اور گھمنڈ اور غصہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ان کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ یہ انسان کبھی اس قدر سخت دل رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے میری جانب متوجہ تھے۔ انہوں نے بڑی مشکلوں سے اپنے کامتے ہوئے ہاتھ میرے سامنے جوڑے تو میں فوراً پگھل گئی۔ کوئی بات نہیں، میں نے اپنے رب کی خاطر، اپنی بچیوں کی خاطر آپ کو معاف کیا۔ اگر آپ کچھ عرصہ پہلے بھی آ کر معافی مانگ لیتے تو میں آپ کو معاف کر دیتی، میں نے پرسکون آواز میں کہا تو ان کی آنکھوں میں حیرت ابھر آئی۔ شاید انہیں لگا ہوگا کہ میں ان سے گلا شکوہ کروں گی، انہیں برا بھلا کہوں گی اور ان کا گریبان پکڑ لوں گی، مگر اللہ نے ان کو خود ہی سزا سنا دی تھی، تو میں کون ہوتی تھی ان کو سزا دینے والی؟ میری بچیاں اپنے باپ سے مل کر رو پڑی تھی، میرے شوہر بھی مسلسل رو رہے تھے، مگر میں مطمئن تھی کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں سے مل چکے تھے اور خدا نے ان کو معافی مانگنے کا موقع بھی فراہم کر دیا تھا۔ سرمن نے میری بیٹیوں کے لیے بہت اچھے رشتے ڈھونڈے تھے۔ میرے شوہر نے میری بیٹیوں کو تمام جہیز اور سامان دے کر رخصت کیا اور ان کے اپنے گھر کا کیا۔ سرمن نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کے اور زہرا کے ساتھ ان کے گھر میں رہوں۔ میں نے بھی اپنی ضد اور انا کو ایک جانب رکھا اور میں ان کے ساتھ ان کے گھر رہنے لگی اور میں اپنا بڑھاپا بہت ہی پرسکون اور اچھے طریقے سے گزار رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ خدا نے مجھے دنیا کی سختیاں اس لیے عطا کی تھیں تاکہ میری آخرت کو سنوار سکے۔ میں اپنے رب کے ہر ایک فیصلے پر بے حد خوش تھی اور راضی تھی۔